मारना नहीं, कोई गलत काम नहीं करो, जो भी मुकदमात हैं उसे पेश करो, एनकाउंटर नहीं करना। यह अहकामात किसने, किसको, किस मौके पर, किसके बारे में दिए थे? सहाफ़ी जाफ़र रिज़वी की तहरीर से माखूज़ BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। यह अहकामात कराची की कदीम आबादी लियारी के रहने वाले रहमान बलोच के बारे में, जिनकी ज़्यादा शोहरत रहमान डकैत के नाम से है, दिए गए थे। जाफ़र रिज़वी के मुताबिक उन्हें ये बात एक सियासतदान ने रहमान की कहानी सुनाते हुए बताई। जाफ़र रिज़वी लिखते हैं कि इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी तक पहुंच रखने वाले इस सियासतदान से उनकी मुलाकात पाकिस्तान से बाहर हुई थी और शर्त थी कि ज़रिए या सोर्स का नाम ज़ाहिर नहीं किया जाएगा, यानी उस सियासतदान का नाम मख्फी रखा जाएगा। जाफ़र रिज़वी की सियासतदान सोर्स के मुताबिक ये अहकामात आसिफ जरदारी ने रहमान बलोच को हिरासत में लेने वाले पुलिस अफसर चौधरी असलम को दिए थे। जाफ़र रिज़वी लिखते हैं कि चाहे आप पीपल्स अमन कमेटी के बानी और सरबराह को सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कहें या कराची अंडरवर्ल्ड का डॉन रहमान डकैत, ये एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसने आंख तो शहर के पसमानदा इलाके में खोली, मगर लियारी गैंग वॉर के इस क्राइम लॉर्ड की पहुंच पुलिस और फौज के खुफिया इदारों के आला अफसरान तक ही नहीं बल्कि मुल्क के सदर तक भी रही। वो सियासी रहनुमा जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई खुद भी मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर कराची अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये सियासतदान जब मुझे कहानी सुना रहे थे तो उन्होंने सरकारी दस्तावेज़ात और हुक्काम के हवाले देते हुए रहमान बलोच की ऐसी खुफिया मालूमात भी दी जो कभी सामने नहीं आई थी। 18 जून 2006 को कोयटा से जिंदा हालत में अपनी आखिरी मगर सरकारी तौर पर कभी जाहिर ना की जाने वाली गिरफ्तारी के बाद खुद रहमान बलोच ने तफ्तीशी हुक्काम के सामने अपनी मां को कत्ल करने समेत 79 वारदातों में मुलविस होने के सनसनीखेज इंकशाफात किए थे। BBC को हासिल होने वाली रहमान बलोच की ये तफ्तीशी रिपोर्ट इंतहाई खुफिया सरकारी दस्तावेज़ थी जो सिर्फ उनके जराइम ही जाहिर नहीं करती बल्कि सियासत और जुर्म के घिनौने ताल्लुक से भी पर्दा उठाती है। रिपोर्ट में 13 बरस की उम्र से जराइम का आगाज़ करके अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाने वाले रहमान बलोच के सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान, कौम परस्त तंजीमों, सियासी जमातों और मुमताज़ व मारूफ तिजारती और कारोबारी शख्सियात से ताल्लुकात का जिक्र भी है और कत्ल व गारत, अगवा बराए तावान, मनशियात के धंधे की तफसील भी। मुमताज़ व मारूफ शख्सियात के कत्ल और पुलिस एहलकारों और अफसरान की हलाकतों का जिक्र भी है और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम से खुफिया ताल्लुकात भी। असलहा कहाँ से मिलता है और मनशियात किससे ख़रीद कर कहाँ कहाँ बेची जाती हैं, सब दर्ज है। लेकिन जो कहानी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ वो महज इसी खुफिया सरकारी रिपोर्ट का निचोड़ नहीं, BBC को और भी बहुत सी हसास खुफिया दस्तावेज़ात दस्तयाब हुई हैं। अगर इस तहकीक का सारा मवाद यकजा कर लिया जाए तो इंतहाई सनसनीखेज़ कहानी सामने आती है, बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म या नेटफ्लिक्स की किसी एक्शन थ्रिलर सीरीज़ जैसी कहानी। मगर पहले रहमान बलोच के ख़ानदानी पस मंज़र और लियारी के माहौल का जिक्र बहुत ज़रूरी है। कराची बंदरगाह के एक तरफ मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड है और दूसरी जानिब M.A. जिन्ना रोड। दोनों जानिब अलग अलग दुनियाएं आबाद हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड अबूर कर ली जाए तो शहर की अमीर तरीन आबादी और महंगे तरीन तफरीही मकामात हैं, लेकिन उसी बंदरगाह के दूसरी तरफ M.A. जिन्ना रोड के अकब में लियारी का इलाका है, जराइम का गढ़। शहर के जुनूब से मगरिब तक दराज कराची की सबसे कदीम मगर इंतहाई गरीब दर्जनों आबादियों का यही सिलसिला जराइम की वसी और अरीज़ सल्तनत भी है। हर तरह की मंशियात, असलहे, भत्ते, अगवा बराए तावान, गैर कानूनी तिजारत या स्मगलिंग का सबसे बड़ा और बदनाम मरकज़ भी, और स्ट्रीट क्राइम और दीगर घिनौने जराइम की आमाजगाह भी। BBC को दस्तयाब सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक अब्दुर्रहमान बलोच या रहमान डकैत का जन्म 1976 में
داد محمد عرف داد اللہ کے گھر ہوا۔ رحمان کے والد کا تعلق ایران کے صوبے سیستان کے بلوچ اکثریتی حصے آشار اور والدہ کا تعلق سرباز سے تھا۔ یہ خاندان بلوچستان کے علاقے حب میں بھی آباد رہا، مگر رحمان کی پیدائش کے وقت داد محمد لیاری کے علاقے کلاکوٹ میں واقع دادل ہاؤس میں رہتے تھے۔ رحمان دادل کی دوسری بیوی کے وطن سے تھے۔ رحمان کے ایک فرسٹ کزن نے مجھے بتایا کہ دادل نے لیاری میں کئی فلاحی کام کیے، بچوں کے لیے لائبریری، بزرگوں کے لیے عیدگاہ، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کا مرکز اور نوجوانوں کے لیے باکسنگ کلب بنائے۔ مگر تفتیشی دستاویزات اور پولیس، فوج اور خفیہ اداروں کے حکام کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ کراچی پولیس کے ایک سابق سربراہ نے مجھے بتایا کہ دادل اور ان کے بھائی شیرو دونوں ہی منشیات کے دھندے سے وابستہ رہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شیرو تو ہسٹری شیٹر یعنی عادی جرائم پیشہ بھی تھے، لیکن شیرو دادل گروہ لیاری میں منشیات فروشی یا دیگر جرائم کی اکیلی فرنچائز نہیں تھا۔ اقبال عرف بابو ڈکیت کا گروہ بھی قریبی محلے کرلی میں منشیات کے دھندے کا بڑا نیٹ ورک تھا، اور تیسری جانب تھا حاجی لالو کا گروہ جو جہان آباد، شیر شاہ قبرستان، پرانا گولی مار جیسے علاقوں میں پتھارے داری، منشیات اور بھتے کا کاروبار چلاتا تھا۔ سابق ڈی آئی جی نے مجھے بتایا کہ ابتدائی طور پر جیب کتروں پر مشتمل لالو کا یہ گروہ بعد میں اغوا برائے تاوان کے منافع بخش دھندے سے جڑ گیا اور قتل و غارت میں بھی ملوث رہا۔ سابق اے ایس پی لیاری فیاض خان کا کہنا ہے کہ ایک ہی دھندے سے جڑے ان بہت سے گروہوں کے درمیان دھندے کی رقابت بھی تھی اور علاقہ گیری کا تنازع بھی۔ ان گروہوں کی یہی مخالفت خونی جھڑپوں کی وجہ بھی بن جاتی تھی، اور ایسی ہی ایک جھڑپ میں رحمان بلوچ کا چچا تاج محمد مخالف گروہ بابو ڈکیت کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ مگر ایسے ماحول اور اس خاندانی پس منظر میں آنکھ کھولنے کے باوجود بھی پہلے تو رحمان بلوچ کو اسکول کا راستہ دکھایا گیا۔ رحمان کے کزن بتاتے ہیں کہ انہیں کراچی کینٹ کے قریب واقع ٹرینٹی پرائیویٹ اسکول بھیجا گیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق رحمان جمشید روڈ پر واقع حبیبیہ اکیڈمی بھی گئے، مگر صرف چھٹی جماعت تک ہی پڑھ سکے۔ رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان نے بتایا کہ تب رحمان کی دوستی دو بھائیوں رؤوف ناظم اور عارف سے ہوئی، جن کے والد حسن عرف حسنوک بھی منشیات کے دھندے میں تھے۔ منشیات اور جرائم سے جڑے مجرمانہ خاندانی پس منظر رکھنے والے ان سب نوجوانوں کی دوستی آہستہ آہستہ ایک جرائم پیشہ گروہ میں ڈھل گئی۔ سرکاری معلومات کے مطابق یہ گینگ لیاری اور آس پاس واقع بازاروں میں اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھیننے، لوٹ مار، غنڈہ گردی اور رقم لے کر دوسروں کے لیے جھگڑے کرنے جیسے جرائم میں ملوث رہا۔ تفتیشی دستاویز کے مطابق 13 برس کے رحمان نے 6 نومبر 1989 کو کلاکوٹ کے حاجی پکچرز روڈ پر واقع غلام حسین کی دکان کے پاس پٹاخہ پھوڑنے سے منع کرنے والے ایک شخص کو چھری مار کر زخمی کر دیا تھا۔ ایک پولیس افسر کے بقول یہ رحمان کا اپنے انتہائی پرتشدد مجرمانہ مستقبل کی جانب پہلا قدم تھا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق رحمان نے پہلا قتل 1992 میں کیا۔ رحمان کے کزن کا کہنا تھا کہ رحمان کو لیاری کے پرتشدد ماحول میں اس وقت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی جب انہوں نے 10 سال بعد 1998 میں اپنے چچا زاد بھائی کے قتل کا بدلہ لیا۔ سیاستدان نے مجھے بتایا کہ لیاری 2 حصوں میں منقسم ہے۔ لیاری ندی کے اس پار کا علاقہ دراصل ٹرانس لیاری کہلاتا ہے اور یہ جہان آباد، پرانا گولی مار تک کا علاقہ ہے۔ یہاں حاجی لالو انڈر ورلڈ ڈان تھا۔ یہاں حاجی لالو انڈر ورلڈ ڈان تھے۔ لیاری اور ٹرانس لیاری میں جرم کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو، لالو کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ رحمان بھی جو کچھ بنے اس میں لالو کی سرپرستی کا بہت عمل دخل رہا۔ ان کے مطابق رحمان کی سرپرستی لالو نے اس لیے کی کہ بابو ڈکیت دھندے میں لالو کا دشمن تھا اور بابو سے نمٹنے کے لیے لالو کو نوجوان اور دلیر ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ بابو ڈکیت نے رحمان کے چچا تاج محمد کا قتل کیا تھا، لہذا رحمان لالو کے کام کا آدمی تھا۔ سیاستدان نے بتایا کہ جب اس نوجوان گینگ کے جرائم بڑھنے لگے
تو اس وقت کے میڈیا نے بہت شور مچایا اور پریس کی اس تنقید پر پولیس اس گروہ سے روایتی انداز میں نمٹنے کا موقع تلاش کرنے لگی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ موقع آیا 18 فروری 1995 کو، جب عارف اور رحمان اپنے ساتھیوں محمد شریف کیچو اور نذیر کے ساتھ تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں واقع عثمان آباد ملز ایریا میں پاک پائپ ملز کی خالی عمارت میں موجود تھے۔ پولیس نے عمارت کو گھیر لیا اور مبینہ پولیس مقابلے میں عارف مارے گئے مگر رحمان فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد رحمان نے 18 مئی 1995 کو تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں اپنی والدہ خدیجہ بی بی کو بھی قتل کر ڈالا۔ رحمان کو شک تھا کہ وہ پولیس کی مخبر بن گئی تھی۔ اس کے برعکس میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کی وجہ دراصل رحمان کا اپنی والدہ کے کردار پر شک تھا اور انہوں نے اپنی ماں کو دشمن گروہ کے کسی رکن سے تعلقات کی بنا پر قتل کیا تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1995 میں نیم فوجی ادارے رینجرز نے رحمان اور ان کے ساتھیوں کو غیر قانونی اسلحہ اور منشیات رکھنے کے الزام میں گولی مار سے گرفتار کر لیا۔ 2 ہفتے بعد انہیں اورنگی ٹاؤن پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس مقدمے میں رحمان کو 2.5 سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ پھر ایک عدالتی پیشی کے موقع پر وہ بظاہر پولیس کی کسٹڈی سے فرار ہونے کے بعد روپوشی کی زندگی گزارنے لگے۔ رحمان کا کردار محض مار دھاڑ سے بھرپور شاہکار نہیں ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق انہوں نے الگ الگ ادوار میں فرزانہ، شہناز اور سائرہ بانو نامی 3 خواتین سے شادیاں بھی کیں، جن سے ان کی 13 اولادیں ہوئیں۔ وہ 2006 تک کراچی اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں 34 دکانوں، 33 گھروں، 12 پلاٹس اور 150 ایکڑ زرعی زمین کے مالک بن چکے تھے، جبکہ کچھ جائیدادیں ایران میں بھی خریدیں۔ دیگر ذرائع 2006 کے بعد کی جائیدادیں اس سے کہیں زیادہ بتاتے ہیں۔ اپنی روپوشی کے دوران بھی وہ متحرک رہے، منشیات کا دھندہ منظم کیا، اعلیٰ پولیس افسران اور دوسرے اداروں کے حکام سے تعلقات بنائے، کراچی اور ایران آنا جانا بھی لگا رہا۔ انہوں نے سیاسی حلقوں اور بلوچستان کی سیاسی و قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں سے بھی روابط بنائے۔ رحمان نے دوران تفتیش بتایا تھا کہ انہوں نے ہب میں پولیس کی اجازت سے جوئے کا اڈا بھی کھولا تھا اور افیون، جسے لیاری والے تریاک کہتے ہیں، اور چرس جیسی منشیات کا دھندا بھی اوپر والوں کی بھرپور معاونت اور اجازت سے چلتا رہا۔ سابق ایس پی لیاری فیاض خان نے بتایا کہ اسی زمانے میں رحمان، حاجی لالو اور ان کے بیٹوں نے مل کر منشیات و جرائم کا دھندا عروج پر پہنچا دیا تھا۔ میری تحقیق کے مطابق رحمان اور لالو کا تعلق اس قدر گہرا ہوا کہ لالو کے بیٹے یاسر عرفات اور رحمان دونوں کی شادی گولی مار کے سیٹھ یوسف کی بیٹیوں سے ہوئی۔ کئی پولیس افسران کا کہنا ہے کہ دھندا بڑھا اور پیسے کی ریل پیل ہوئی تو گروہ کے اندر ہی حسد کا جذبہ بھی ابھرا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کھینچاتانی بھی شروع ہوئی۔ رحمان کو اندازہ ہونے لگا کہ لالو کے زیر اثر رہتے ہوئے وہ جرم کی دنیا میں اپنا الگ مقام نہیں بنا سکتا، تو بالآخر ایک دن ان کی کھٹ پٹ لالو اور ان کے بیٹوں سے ہو ہی گئی۔ رحمان نے تفتیش میں بتایا کہ جب وہ لالو کے ساتھ تھے تو یہ گروہ چاکی واڑہ میں سنگو لین کی جھٹ پٹ مارکیٹ کے قریب سندھ کے علاقے ٹھٹا اور بلوچستان جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے ایک بس اڈے سے بھتہ لیتا تھا۔ 2001 میں رحمان نے اڈے کی صدارت لالو گینگ کے رکن سے لے کر اپنے آدمی کو دلوا دی۔ یہی بات لالو کے بیٹے ارشد پپو اور رحمان کے مابین کھلی دشمنی کا سبب بنی اور دونوں جانب ایک دوسرے کے عزیز، رشتہ دار اور دوستوں کے قتل کا بھیانک سلسلہ شروع ہوا۔ قتل و غارت کے اس سلسلے کو لیاری گینگ وار کے نام سے شہرت ملی۔ رحمان کو لیاری سے بلوچستان فرار ہونا پڑا، مگر کچھ عرصے بعد پپو کو پولیس نے گرفتار کر لیا تو رحمان کی واپسی کا راستہ ہموار ہوا۔ لیاری آ کر انہوں نے مخالفین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ تفتیش کے مطابق رحمان نے سپاری یعنی رقم کے بدلے قتل کا دھندا بھی شروع کر دیا۔ مبینہ طور پر ایک بار انہوں نے بھولو گینگ سے 2 کروڑ روپے کی سپاری لے کر ملیر پل پر کراچی انڈر ورلڈ کے ڈان شعیب خان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے میں شعیب خان تو بچ گئے مگر سب انسپکٹر غلام دستگیر سمیت 4 پولیس اہلکار مارے گئے۔ سرکاری رپورٹ میں رحمان کے ہاتھوں یا ان کی ایما پر پولیس افسران، مخبروں یا مخالفین سمیت 35 سے زیادہ افراد کے قتل کا اعتراف درج ہے۔
ذرائع ابلاغ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان اور پپو کے درمیان لیاری گینگ وار میں اتنی قتل و غارت ہوئی جس نے اس علاقے کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ محقق اور صحافی عزیز سنگھور کا تعلق لیاری سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی برس جاری رہنے والی لیاری گینگ وار میں مجموعی طور پر تمام متحارب گروہوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 3,500 افراد قتل ہوئے۔ قتل و غارت کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے علاقے کی سرکردہ شخصیات نے پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری سے ملاقاتیں کیں۔ ان دنوں آصف زرداری کلفٹن میں قائم ایک اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے لیاری کی صورتحال کو پارٹی کے سیاسی مفادات کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں گروہوں کے درمیان صلح کے لیے کوششیں بے نتیجہ رہیں، بلکہ ایک موقع پر تو رحمان نے لیاری کی ایک بااثر شخصیت اور ثالث انور بھائی جان تک کو قتل کر ڈالا، اور بعد میں تفتیشکاروں کو بتایا کہ پپو سے رشتہ داری کی بنا پر انور بھائی جان لالو گینگ کی جانب جھکاؤ رکھتے تھے۔ ثالثی کی کوششیں فوری طور پر بند ہو گئیں۔ آصف زرداری بھی یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ رحمان نے تو ثالثی کو قتل کر ڈالا۔ سیاستدان کا کہنا تھا کہ یہ پہلی وجہ بنی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں رحمان کے معاملے پر ناراضی نے جنم لیا۔ سابق ایس پی فیاض خان کے مطابق لیاری میں بلوچستان کی علیحدگی پسند تحریک کے حامیوں نے رحمان کو تنظیم سازی کا مشورہ دیا اور اس کے لیے پیسہ حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ 2008 میں رحمان نے پیپلز امن کمیٹی کے نام سے تنظیم بنائی اور شہر کے کئی اہم تجارتی علاقوں اور گزرگاہوں کو بھتے کی کمائی کا ذریعہ بنایا۔ مثال کے طور پر کراچی کی بندرگاہ سے نکلنے اور کماڑی سے گزرنے والا ہر کنٹینر رحمان کے نیٹ ورک کو بھتہ دیے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ ان دنوں افغانستان جانے والی نیٹو سپلائی بھی ان علاقوں سے جاتی تھی اور یہ سامان لے جانے والے ہر ٹرک کا مالک یا تو پیسے دیتا تھا یا اسے لوٹ لیا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ہب چوکی سے اسمگل شدہ ایرانی تیل لانے والی گاڑیاں اور آئل ٹینکرز ہوں یا بلوچستان جانے والے ماہر گیر اور کراچی کی فشریز کی ہر لانچ اور ٹرالر سبھی رحمان گینگ کو بھتہ دیتے تھے۔ کراچی کی بندرگاہ جیسے اداروں میں قائم مزدور انجمنوں یا یونینز کے رہنما رحمان کے اثر و رسوخ کی بنا پر منتخب ہوتے تھے اور کراچی سے بلوچستان، اندرون سندھ اور دیگر مقامات کو جانے والی ٹرانسپورٹ سروس اور بس مالکان، خاص طور پر لی مارکیٹ، جھٹپٹ مارکیٹ پر بھی ٹرانسپورٹر سے بھتہ وصول کیا جاتا تھا۔ سولجر بازار، کھارا در، اولڈ ایریا، جوڑیا بازار، سنارا مارکیٹ، ٹمبر مارکیٹ، سب میں سلاجو اور امن پسند کاروباری میمن برادری یا خوجہ، کھاٹیا واڑی اور دیگر کمیونٹیز کے لوگ تھے جو اپنا کاروبار سکون سے چلانے کا تاوان بھتے کے طور پر رحمان گینگ کو ادا کرتے تھے۔ کمائی کا ایک ذریعہ اور بھی تھا اور وہ تھا گٹکا۔ رحمان گینگ نے غیر قانونی طور پر گٹکا بنانے والوں کی اکثریت کو لیاری میں کارخانے کھلوا دیے اور خود ان سے اس کاروبار کو پولیس سے تحفظ دلوانے کے عوض رقم لینے لگے، اور پھر گٹکا منشیات بھی زیادہ منافع بخش کاروبار بن گیا۔ پھر اسمگلنگ کی گئی چھالیہ کا کاروبار ہو یا جوا خانہ، سب غیر قانونی دھندے رحمان کی سرپرستی میں چلنے لگے اور پیسے کی برسات ہونے لگی۔ فیاض خان کے مطابق ملیر، گلستان جوہر، بنس روڈ، جہانگیر روڈ، گولی مار اور سعید آباد جیسے علاقوں میں بھتے کی فیلڈ کے لوگ رحمان سے آ ملے۔ یہ بیشتر وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے ایم کیو ایم یا پھر ایم کیو ایم حقیقی کے عسکری بازو سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل مشرف کی آمریت کا زمانہ تھا۔ ایم کیو ایم حکومتی اتحاد کا حصہ تھی اور ماضی میں اس سے الگ ہونے والے دھڑے ایم کیو ایم حقیقی کے کارکن زیر عتاب تھے، سو انہیں بھی لیاری میں پناہ ملی۔ پورے کراچی سے دونوں تنظیموں کے عسکری بازو کے سابق ارکان، اس طرح ان کی جان بھی محفوظ ہو جاتی تھی اور پیسہ کمانے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ مختلف سیاسی اور سرکاری شخصیات کے ساتھ گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دوران رحمان کے گروہ نے لیاری سے باہر نکل کر شہر بھر میں جرم و سیاست دونوں محاذوں پر اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ متحدہ سے تعلق رکھنے والے صوبائی حکومت کے ایک اہم عہدیدار نے بتایا کہ پیپلز امن کمیٹی کا دفتر ہر علاقے میں کھلا تو انتظامیہ کو خدشہ ہوا کہ کہیں اس کی آڑ میں گینگ وار شہر بھر میں نہ پھیل جائے۔ امن کمیٹی لیاری اور اسے متصل علاقوں کی سیاست پر بھی اثر انداز ہونے لگی۔ صوبائی یا قومی اسمبلی کا رکن کون بنے گا اور ٹاؤن ناظم کون، یہ فیصلے اب پیپلز امن کمیٹی کے بینر تلے ہونے لگے۔ لیاری کے بے تاج بادشاہ رحمان اب سردار عبد الرحمان بلوچ کہلانے لگے۔ انہوں نے علاقے میں اسکولوں اور شفاخانوں کے قیام جیسے فلاحی کام بھی شروع کر دیے۔
صوبائی وزارت داخلہ سے تعلق رکھنے والے ایک بیوروکریٹ کے مطابق جب رحمان نے ملیر، بنس روڈ، گلستان جوہر اور دیگر محلوں میں امن کمیٹیاں قائم کی تو ایم کیو ایم نے اسے ایک سیاسی چیلنج کے طور پر دیکھا اور اس کے عسکری بازو نے بھی رحمان کو دھندے میں دشمن کے طور پر دیکھا اور رحمان کے دیرینہ جانی دشمن ارشد پپو کی حمایت شروع کر دی۔ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے دست راست مصطفیٰ عزیز آبادی اپنی جماعت اور رحمان بلوچ کے درمیان کسی بھی تعلق کی تردید کرتے ہیں۔ خفیہ ادارے کے افسر نے بتایا کہ ارشد پپو کو سیاسی حمایت سے طاقت حاصل ہونے لگی، دوسری طرف رحمان کی سیاسی سرپرستی کم ہوتی گئی۔ ان حالات میں انہوں نے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک خفیہ ٹھکانے میں پناہ لی۔ ان کے بارے میں انتہائی خفیہ رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ 18 جون 2006 کو ایس پی چودھری اسلم کی سربراہی میں لیاری ٹاسک فورس نے اس جگہ اچانک چھاپا مارا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے رحمان چھت سے کود گئے مگر ٹانگ توڑوا بیٹھے۔ ایک خفیہ ذریعے نے بتایا کہ زخمی رحمان کو دبوچ لیا گیا مگر ان کی گرفتاری کبھی سرکاری ریکارڈ پر نہیں آئی۔ رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان نے بتایا کہ ہو سکتا تھا کہ مقابلے کی نوبت آ ہی جاتی مگر تب ہی ایک ڈرامائی پیش رفت ہوئی۔ چودھری اسلم کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ باخبر سیاستدان نے دعویٰ کیا کہ چودھری اسلم نے انہیں خود بتایا تھا کہ وہ رحمان جیسے خطرناک مجرموں کے خلاف ایسی کارروائیوں میں کبھی اپنا ذاتی فون لے کر نہیں جاتے تھے، کیونکہ مقابلے کی صورت میں کالز ڈیٹا ریکارڈنگ یا جیو فینسنگ سے عدالت میں ثابت ہو سکتا تھا کہ چودھری اسلم اس وقت کہاں تھے۔ ان کے مطابق ایسے مواقع پر چودھری اسلم جو فون استعمال کرتے تھے اس کا نمبر 3 یا 4 اعلیٰ ترین حکام کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہوتا تھا۔ سیاستدان کے بقول چودھری اسلم نے انہیں بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے رحمان کو حراست میں لیا اچانک اس فون پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی، دوسری طرف تھے آصف زرداری۔ چودھری اسلم حیران رہ گئے کہ ان کا خفیہ نمبر زرداری صاحب تک کیسے پہنچا۔ چودھری اسلم اور آصف زرداری کی گفتگو سے باخبر سیاستدان نے دعویٰ کیا کہ زرداری صاحب نے چودھری اسلم سے کہا کہ مارنا نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرو، جو بھی مقدمات ہیں اس کو پیش کرو، انکاؤنٹر نہیں کرنا۔ چودھری اسلم نے اس بارے میں اپنے افسران کو آگاہ کر دیا، لہذا فیصلہ ہوا کہ رحمان کی گرفتاری ریکارڈ پر نہیں لائی جائے گی اور نہ ہی اس کا سرکاری اعلان ہوگا۔ اسی دوران ایک اور ڈرامائی پیش رفت ہوئی۔ اسلام آباد میں موجود ایک شخصیت کے مطابق اچانک ملٹری انٹیلیجنس کے حکام وہاں پہنچے اور رحمان کو تفتیش کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا۔ بی بی سی کو دستیاب دستاویزات کے مطابق تفتیش مکمل ہونے پر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایم آئی نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ چونکہ گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی تھی اس لیے حکام نے عارضی طور پر کڑے پہرے میں پولیس افسران کے گھروں میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک مرتبہ پھر وہ حراست سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان کے مطابق رحمان نے پہرا دینے والے سپاہیوں میں سے ایک کو 1 لاکھ روپے کی خطیر رقم کے بدلے اپنے گھر سے کھانا لانے کی فرمائش کی اور اس کے لیے سپاہی کا فون استعمال کیا۔ کھانا دینے والوں نے سپاہی کا تعاقب کیا اور دوسری بار میں انہیں رحمان کا پتہ معلوم ہو گیا، جبکہ سپاہی کے بیان کے مطابق ایک سب انسپیکٹر نے کچھ سامان رحمان کو بھجوایا تھا۔ اس کے چند روز بعد رحمان کے ساتھی اس پتے پر پہنچ کر انہیں چھڑا لے گئے۔ رحمان کے فرار سے پولیس اور دیگر اداروں کے اعلیٰ ترین حلقوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ذرائع کے مطابق رحمان واپس لیاری پہنچ گئے اور پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے۔ دوسری طرف چودھری اسلم بھی ان کی طاق میں تھے۔ جب رحمان کو مخالف قوتوں کے یکجا ہونے کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی سرگرمیاں کم کر کے کراچی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور 9 اگست 2009 کو بلوچستان کے علاقے مند کے لیے نکل گئے، مگر ان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ چودھری اسلم کو خفیہ اداروں کی مدد حاصل تھی جو موبائل فون کی ٹریکنگ سے رحمان کی نقل و حرکت سے انہیں آگاہ کر رہے تھے۔ سیاستدان کے مطابق چودھری اسلم کو اس مقام کے بارے میں اطلاع دی گئی جہاں سے رحمان اور ان کے ساتھیوں کی گاڑی گزرنے والی تھی۔ یہ جگہ 0 پوائنٹ کہلاتی ہے اور یہاں سے ایک راستہ گوادر کوسٹل ہائی وے اور دوسرا کوئٹہ جاتا ہے۔ چودھری اسلم کی ٹیم کوسٹ گارڈز کی یونیفارم پہنے انتظار میں تھی۔ مطلوبہ کار پہنچی تو ایک اہلکار کے مانگنے پر رحمان نے شعیب کے نام سے جعلی شناختی کارڈ دکھایا۔ منصوبے کے مطابق اہلکار نے رحمان سے کہا کہ آپ جا کر اپنا شناختی کارڈ گاڑی میں بیٹھے کرنل صاحب کو دکھائیں۔ رحمان نے سیاہ شیشوں والی ویگو کا دروازہ کھولا تو اس کا سامنا چودھری اسلم سے ہوا۔ پیچھے کھڑے پولیس افسر نے انہیں گاڑی کے اندر دھکا دیا اور خود بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔
سیاستدان کے مطابق سب کو نیشنل ہائی وے اسٹیل ٹاؤن لے جایا گیا اور نادرن بائی پاس سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ لنک روڈ پہنچا۔ رحمان اپنے 3 ساتھیوں سمیت پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اگلے روز شائع ہونے والے اخبارات میں یہ چاروں افراد پولیس کے ساتھ جھڑپ کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ سرکاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ پولیس نے رحمان ڈکیت کی گاڑی روکنے کی کوشش کی، مگر ملزمان کے فرار ہونے پر پولیس کو مجبوراً گولی چلانی پڑی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق رحمان قتل اور اغوا برائے تاوان کی 80 سے زیادہ وارداتوں میں مطلوب تھے۔ اس وقت کراچی پولیس کے سربراہ وسیم احمد نے رحمان کی ہلاکت کو کراچی پولیس کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا تھا۔ لیاری کے رحمان کو رحمان ڈکیت پکاریں یا سردار عبد الرحمان بلوچ کہیں، یہ حقیقت ہے کہ ان کا جنازہ لیاری کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔